बेटा बात हुई तुम्हारी भाई से, वो कब आ रहा है? बेचैन से लहजे में वो एक नज़र अपने पास बैठी अलीशा को देखते राजदाराना पूछ बैठे। हुई थी ना दाजान, और आप परेशान ना हो, अब की बार वो ज़रूर आएंगे। इज़मार लाला की शादी पर मेरी बात हुई है उनसे, और वो कह रहे हैं कि वो जल्दी आएंगे। देखिएगा कितना मज़ा आएगा। हम सब मिलकर उन्हें जाने से रोक लेंगे, और अब वो कभी तुर्की वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें जाने ही नहीं देंगे। आप मेरा साथ देंगे ना? वो बताते उन्हें अपने मुस्तकबिल के इरादों से आगाह करते बोली कि वो सुनकर मुस्कुराते सर हिला गए। अब खुश हो ना तुम? अपनी मर्जी से पढ़ लिया है तुमने। सर दाग खारिज करते वो उसके मुस्तकबिल के बाबत उसके इरादों को जांचते हुए बोले। एक वही थी जिसने जिद करके हाई एजुकेशन का बोलते ग्रेजुएशन किया था, जबकि बाकी तो सुहाय और अबरेशम दोनों ही मैट्रिक के बाद शौक रखते हुए भी नहीं पढ़ सकी आगे, कि किसी की जानिब से भी रजामंदी नहीं थी कि लड़कियों को आगे पढ़ाया जाए। ये तो असफन यार की जिद थी कि वो अपनी बहन के मामले में किसी की भी नहीं सुनेगा, और ऐसा ही हुआ। पिछले 4 सालों से वो मैट्रिक करने के बाद ज़ारून के साथ इस्लामाबाद में मुकीम थी, और अब ग्रेजुएशन के बाद उसका इरादा हवेली में ही अपनों के साथ रहने का था। रेशमे को क्या हुआ है? वो बाहर क्यों नहीं आई अभी तक? एक नज़र सीढ़ियों से उतरते ज़ारून और सुहाए की जानिब देखते वो रेशमे को ना पाते हुए बोले कि इज़मार सुनता लब भींचते उठा था। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? उसे ऊपर की जानिब बढ़ता देख खावर खान ने गुस्सीले लहजे में पूछा कि वो रुकते हुए सांस भरने लगा। चाचा साईं, ऊपर मेरा भी कमरा है गालिबन, अगर आपको याद हो तो। वहीं जा रहा हूँ, फ़ोन रह गया है मेरा कमरे में। उनके तफ्तीशी अंदाज पर जलते कुर्ते कहते साथ ही वो गर्दन घुमाई नीचे हॉल में मौजूद अपने ख़ानदान की दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनता मुस्कुराते हुए बिना उनकी जानिब देखे ऊपर बढ़ा, जबकि खावर खान अच्छे से जानते थे कि वो ज़रूर उनकी बेटी के पास जा रहा था। खावर आ जाओ वापस, कुछ नहीं होता, बीवी है उसकी। दिलावर खान अपने बेटे की तरफदारी करते मध्यम सी आवाज़ में बोले कि ज़ारून सुनता एक काटदार नज़र दिलावर खान पर डालते एक जानिब अकेला सोफे पर जा बैठा, जबकि उसकी तंजिया काटदार नज़रों को महसूस करते वो खामोशी से बैठे सर झुका गए। आपने बुलाया था दाजान? बिना किसी की जानिब देखे वो टांग पर टांग जमाए अपनी बेटी की तलाश में नजरें दौड़ाते दाजान से रूखे लहजे में बोला था कि वहां बैठा हर एक शख्स उसकी बेजारी को महसूस करके मुस्कुराया था। तमीज से बात करो ज़ारून, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? उसकी बदतमीजी पर खावर खान ने एक नज़र खामोश बैठे अपने भाई को देखते हुए कहा कि वो ज़ारून की बात सुनते सर को नफ़ी में हिला गया। माजरत चाचा साईं, कहाँ मैंने बदतमीजी की है? बस इतना ही तो पूछा है कि आपने बुलाया था क्या मुझे? सोफे की पुष्ट से टेक लगाते वो अपनी जानिब मुतवज्जो सोहाए और अलीशा को वहां से जाने का इशारा करके बोला था कि वो दोनों फौरन उसका इशारा समझती वहां से निकल गई थी। छोड़ो इन सब बातों को, मैंने ये बताने के लिए बुलाया है कि आज और कल तुम्हारी और सोहाए की रस्में अदा होंगी ख़ानदान के रस्म व रिवाज के मुताबिक, जिसमें गांव वाले भी शिरकत करेंगे। तो जाओ और कपड़े बदल कर आओ, लोग आना शुरू हो गए हैं। हुक्मिया अंदाज में कहते वो उठने लगे, मगर दिलावर खान को ज़ारून के अगले अल्फाज ने ठिठक कर रुकने पर मजबूर कर दिया था। किस बात की रसूमात अदा करनी है? जब ये शादी ही मेरी मर्जी से नहीं हुई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह आप सब ने मिलकर मुझे मजबूर किया था इस निकाह के लिए। भूल गए हैं तो याद दिलाऊं क्या? तंजिया अंदाज में वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते जबड़े भींचते हुए बोला कि दाजान ने हाथों की मुट्ठियों को भींचते उसकी जानिब देखा। मुंह बंद करो ज़ारून, हम सब ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। अब ये तमाशे लगाना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। दिलावर खान सुनते ही एकदम से आगे बढ़ते उसे तंबीह करते लहजे में बोले, और वो सुनता हुआ सर झटकते जहरखंद अंदाज में मुस्कुराया था। क्या करेंगे आप बाबा? क्या फिर से मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे मजबूर करेंगे, जिस तरह आपने मुझे निकाह के लिए मजबूर किया था? मुझे आपकी वो हरकत अभी तक नहीं भूली, और याद रखिएगा, अगर अब की बार किसी ने भी मेरी बेटी को हाथ तो दूर छूने की भी कोशिश की तो खून मैं भी खानों का ही हूँ। अब की बार खामोश नहीं रहूँगा, बल्कि कहर बर्पा कर दूंगा मैं इस खानदान और हवेली पर। और दूसरी बात,
میرا آج ہی جانے کا ارادہ ہے، اگر ہے کسی میں ہمت تو روک کر دکھائے۔ وہ قہر برساتی نظروں سے وہاں موجود سب کو دیکھتے بنا رکے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا کہ پیچھے سے داجان بے بسی سے صوفے پر ڈھے سے گئے تھے۔ آہستگی سے مخصوص انداز میں ایک نظر آگے پیچھے دیکھتے وہ دروازے کا لاک کھلتا دبے قدموں اندر داخل ہوا تھا۔ دروازے کو اندر سے لاک کرتے وہ مڑتے ہاتھ سے اپنی کالی قمیض کو جھاڑتے، سلوٹیں نکالتا، اپنے پہلے سے سیٹ بالوں کو سیٹ کرتا، اب اپنے بٹنوں کو دیکھتے انہیں ترتیب سے بندھا دیکھ کر ایک گہرا سانس فضا میں خارج کرتے مطمئن سا آگے بڑھا تھا، جہاں اس کی متاع حیات منہ بسورے ہمیشہ کی طرح اوندھے منہ تکیے میں سر دیے بے ترتیب سی لیٹی تھی۔ وہ مسکراتے سر کو جھٹکتے ایک خوبصورت مسکراہٹ لیے آگے بڑھا تھا۔ کسی کی جان اگر ناراض ہو جائے تو کیسے اسے منائے، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ آرام سے بیڈ پر اس کے دائیں جانب لیٹتے وہ اس کے بکھرے گھنگریالے بالوں کو دیکھتا بولنے لگا۔ ایک دل فریب سا احساس اس کے رگ و پے میں دوڑتا گیا کہ وہ منہ بسورتے اسے گھورتے ہوئے بولی، جاؤ یہاں سے موٹے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ غصے سے دانت پیستے وہ متنفس ہوتے ہوئے بولی تھی کہ وہ سنتا اس کے بچپن کے دیے نام کو کہکا لگا اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ زیادہ ناراض ہوتی تھی جب ہی اسے موٹا کہتی تھی۔ کون سی خطا ہو گئی ہے اس خادم سے، ذرا آگاہ کر دیں، بندہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے منائے گا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں ازمار، مجھے تم کسی کے سامنے بھی اگنور مت کیا کرو، میرے لیے تم سے عزیز میری اپنی زندگی بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی تم دور ہوئے نا تو تمہاری ابر مر جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ وہ ایک دم جانے کس خوف کے تحت بولتے ہوئے بری طرح رونے لگی کہ وہ تڑپ اٹھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ماں جان کیا کہتی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ کہتی ہیں کہ ریشمے نے جادو کر دیا ہے ان کے چھوٹے پر، جبھی تو اس کا کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ یہ محبت ہو تو اتر بھی جائے، یہ تو ازمار خان کا عشق ہے جو اس کی رگوں میں دن رات گردش کرتا ہے۔ ازمار تم ایسے کیوں کہتے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں تمہارے سوا، ایک تم ہی تو ہو جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، وگرنہ بابا نے تو مجھے امی کے بعد سے ہی دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ان کے لیے تو میں ہوں یا نہ ہوں ایک ہی بات ہے۔ اگر آئندہ تم نے مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کی نا تو بھول جانا کہ میں تم سے بھی کبھی بات کروں گی، بلکہ میں رخصتی ہی نہیں کروں گی، پھر روتے رہنا اکیلے بیٹھ کر۔ شکوہ کناں نظروں سے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے وارن کرنے لگی اور وہ مسکرا دیا۔ اگر اجازت ہو تو جاؤں اب؟ بس 2 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اگر اب کی بار نہ گیا نا تو تمہارے سسر نے فیکٹری سے نکالتے ہی کھیتوں میں لگا دینا ہے مجھے، اور پھر تمہیں سر پر کھانا باندھتے میرے لیے کھانا لانا پڑے گا کھیتوں میں، اور مجھے یہ گوارا نہیں، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ خود جاتے ہی سارا سامان لے آؤں۔ ویسے بھی زارون لالا بھی جا چکے ہیں تو اب مجھے بھی جانا ہی چاہیے۔ دروازہ بند کرو۔ اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھی ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالتے وہ ناگواری سے بولتے ہوئے آگے بڑھا تھا، جبکہ وہ سنتی ہوئی خاموشی سے اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگی۔ سنے بمشکل وہ خود میں ہمت پیدا کرتی اس کی پشت کی جانب کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ناگواری سے سنتا پلٹا تھا، جس کے چہرے پر بے شمار تاثرات دیکھتے وہ خاموش سی نظریں جھکا گئی۔ بول، کیا بات ہے؟ گھڑی اتارتے وہ بیزاری سے بولا۔ وہ آج چچی سے بات ہوئی تھی میری، کہہ رہی تھیں کہ ان کی جان پہچان کا بندہ ہے ایک، اس سے بات کر لیں، وہ مدد کر دے گا ہماری۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے وہ ڈرتے سہمے سے انداز میں بولی تھی۔ کیوں؟ کس سے ملنا ہے اور کس لیے ملنا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتے وہ 2 قدم بڑھاتے ان کی جانب بڑھا تھا، جو ڈرتی پیچھے کو ہی۔ وہ ایک ڈاکٹر کا نمبر دیا ہے انہوں نے، وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک بار بس آپ اس سے چیک کروا لو۔ ڈرتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھتے بولی ہی تھیں کہ فیضان خان سنتا لب بھیج گیا۔ تو جاؤ لے آؤ دوائی، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ انداز عام سا تھا، مگر وہ جان چکا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو بھی چلنا ہوگا میرے ساتھ، آپ کا بھی چیک اپ ہوگا۔ خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ سنجیدگی سے بمشکل بولی تھیں کہ وہ سنتا ہوا
ایک دم سے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے ڈالے اسے کھینچتے دیوار سے لگا گیا۔ بچہ تم پیدا نہیں کر پا رہی اور علاج میرا ہوگا؟ کیا سمجھ کر رکھا ہے تم نے؟ نامرد ہوں میں؟ ہاں بول۔ وہ ایک دم سے دباؤ بڑھاتے، اس کی ابلتی آنکھوں کو دیکھتے، غصے سے دانت پیستے بولا کہ رضیہ کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ کسی پھڑ پھڑاتے پرندے کی مانند اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کے تھپڑ مارتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ حیوان بنا اسے مارنے کے در پہ تھا۔ پوری زندگی برباد کر دی تو نے میری، ایک وارث تک تو دے نہیں سکتی مجھے، اور باتیں سن لو اس سے۔ اگر تیرے باپ بھائیوں کا محتاج نہ ہوتا نا تو آج یہ جو تیری چند بچی کچی سانسیں ہیں نا ان کو بھی ختم کر دیتا۔ ایک دم سے اسے چھوڑتے وہ جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکتے ہوئے بولا تھا کہ رضیہ نے اپنی اس بے قدری پر آنسوؤں کو بری طرح سے رگڑا تھا۔ یہ تو اب معمول بن چکا تھا اس کی زندگی کا۔ وہ شخص جس کی محبت میں اندھی ہوتے وہ جانے کیا کچھ کرنے کے درپے تھیں، آج وہی شخص بات بے بات اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آتا تھا۔ 5 سالہ اس شادی کے رشتے کے باوجود بھی وہ شاید فیضان خان کے دل میں گھر نہیں کر پائی تھی، جبھی تو آج بھی ان کی گود کی طرح ان کی زندگی بھی سونی ہی تھی۔ السلام علیکم یار، کیسے ہو؟ مسکراتے ہوئے موبائل کو کان سے لگاتے وہ سرشاری سے بولا کہ وہ سنتا دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ گیا۔ کتنی دفعہ کہوں کہ لالا بولا کرو، یہ اچھا نہیں لگتا مجھے تمہارا یوں نام لینا، اور وہ بھی آدھا۔ سر جھٹکتے اپنے روم میں داخل ہوتی سیکریٹری کو دیکھتے وہ اندر آنے کی اسے اجازت دیتے بولا تھا کہ اظہار سنتے ہی کہا لگا اٹھا، لالا تو میرے ایک ہی ہیں، وہ بھی زارون لالا، اور تم میرے صرف اور صرف دیار ہو۔ اظہار کے دیار، اس کے لہجے میں گھلی محبت، اپناپن، وہ سن کر مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ایک وہی تو تھا سب سے الگ، سب سے جدا، ہر حال میں خوش رہنے والا، زندگی سے پر لطف رہتے ہر لمحے کو جینے والا۔ اسی لیے تو اسفند یار کو بہت عزیز تھا وہ، بالکل علیشا کے جیسا۔ واپس جا رہے ہو؟ مسکراتے اس کی سرشاری سے محظوظ ہوتے وہ سمجھتے ہوئے بولا تھا کہ اظہار سنتے ہی کہا لگا اٹھا، اب کیا کروں، میری ابر کا میرے بن دل نہیں لگتا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے وہ سیریس انداز میں بولا کہ اسفندیار سنتے ہی سر کو نفی میں ہلا گیا۔ اپنی بات کر، اس معصوم پر الزام نہ لگا۔ پاس ہاتھ باندھے کھڑی اپنی سیکریٹری کو باہر کی جانب جانے کا اشارہ کرتے وہ فون کی طرف متوجہ ہوتے بولا تھا کہ اظہار گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گہرا مسکرایا، چھوٹا ہوں اور دیکھ لو پہلے شادی کر رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اسے تانا مارتے بولا کہ اسفند چونک اٹھا اس کی بات پر، کیا مطلب ہے تیرا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ ابھی عمر ہی کیا ہے میری، کمینے انسان۔ جلتے کڑھتے وہ ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے بولا، مگر آگے سے جواب نہ پاتے ہوئے وہ چونک اٹھا۔ اظہار کیا ہوا، سن رہا ہے نا تو؟ ہیلو اظہار، یار کچھ بول تو صحیح۔ ایک دم سے پیچھے سے آتی ہارن کی آواز پر وہ بے چینی سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا تھا۔ ہیلو، تو سن رہا ہے نا مجھے؟ اظہار یار سن۔ وہ مٹھیوں میں جکڑتے اپنے بالوں کو کھینچتے چیختے ہوئے بول رہا تھا تقریباً کہ اچانک سے فون کے اسپیکر سے اظہار کی آواز ابھری، دیار یار گاڑی کے بریکس فیل ہیں اور گاڑی رک نہیں رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں میں۔ بات سن اظہار، تیری گاڑی کی اسٹیئرنگ کے نیچے رائٹ پر ایک بٹن ہے، اسے کلک کر اور اپنے موبائل کو سامنے کر۔ وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا کہ اظہار سنتے ہی ایک دم سے عمل کرنے لگا۔ اس کا چہرہ اس اچانک نئی صورتحال پر پسینے میں تر ہو چلا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک مسکراتا، لڑکپن کی شرارتوں سے کھلکھلاتا چہرہ آیا، جبکہ دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے اسے الہام ہو رہا ہو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ فون سے مسلسل فکر مند سی آواز کو سنتے وہ بازوؤں سے آنکھوں کو رگڑتے بٹن پریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور موبائل کو سامنے کر گیا، جہاں اسکرین پر ایک مہربان چہرہ تھا جو اس کی فکر مندی میں گھلے جا رہا تھا۔ اظہار میری بات سنو، تم بیک کیمرہ سے مجھے بریکس چیک کروا گاڑی کی۔ اسے ہدایات دیتے ہوئے دوڑتا لائٹس آف کرتے اسکرین آن کر گیا، جہاں ایک دم سے اظہار اسے اپنے سامنے اس بڑی سی دیوار پر نصب اسکرین پر نظر آنے لگا۔ موبائل نیچے کر ڈیم، اسے ہنوز خود کو دیکھتے مسکراتا پاتے وہ غصے سے چیختے بولا تھا، جبکہ وہ بنا اثر لیے یوں ہی مسکرایا کرتا ہوں، پہلے میری بات سنیں۔ بنا اس کی بات پر کان دھرے وہ اپنی ہانکنے لگا۔
جبکہ ایسی سچویشن میں اس کی بے تکی باتوں پر اسفند کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود ہی اسے شوٹ کر دیتا۔ وہ کیسے انجان ہو گیا تھا کہ شاید اگلا ٹارگٹ ازمار بنے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اگلا ٹارگٹ نہیں بلکہ مین ٹارگٹ تھا، اور ابھی تک انہیں الجھائے رکھنے کو یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ابر کا خیال رکھنا دیار، وہ بہت معصوم ہے، اس دنیا سے واقف نہیں ہے، اس کی دنیا تو بس ازمار خان سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے، اسے بچا لینا اس کے اپنوں کے قہر سے۔ میں اسے تیرے حوالے کر رہا ہوں، میری امانت ہے وہ تیرے پاس، اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھنا اس کا، اسے دوسری مورو مت بننے دینا بلکہ اس کا دیار بن جانا، جیسے میں تجھے بلاتا ہوں یار، بالکل ویسے ہی۔ شٹ اپ ایڈیٹ، یہ کیا پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بریکس دکھا گاڑی کی، اور تجھے اس لڑکی کی پڑی ہے، نہیں ہوگا تجھے کچھ بھی، آئی سمجھ؟ یہ اسفند یار تجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ پاس پڑی اپنی کرسی کو لات رسید کرتے وہ اتنی شدت سے چیخا تھا کہ کمرہ گونج اٹھا تھا پورا کا پورا اس کی وحشت زدہ چیخ پر۔ ایک اور بات، وہ نادان ہے، کبھی کچھ الٹا سیدھا بول دے تو معاف کر دینا یار، شاید میرا ساتھ یہیں تک کا تھا، اگر میں بچ گیا تو پھر اسے کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، مگر اگر میں نہ رہا تو اسے بچا لینا۔ تمہیں اور لالا کو کیا لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں یا پھر کچھ سمجھتا ہی نہیں؟ سب جانتا ہوں میں، ایک ایک چیز پر نظر ہے میری، اگر ایک مورو کے لیے تو گھر چھوڑ سکتا ہے تو دوسری مورو کبھی بننے مت دینا میرے یار، وہ میری ابر ہے، ازمار کی ابر، اور اسے ہمیشہ ابر ہی رہنے دینا دیار۔ ایک اور بات، سب کو کہنا کہ میں سب سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا پاگل، اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی۔ وہ اپنوں کے چہروں کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت ایک ہی چہرہ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور ایک جو اس کے دل اور دماغ پر چھایا تھا۔ کیوں مارنا چاہتا ہے مجھے ازمار؟ یار پلیز پلیز میری بات مان، مجھے بریکس دکھا، میں جانتا ہوں سب گاڑیوں کی بابت، مجھے دکھا تو صحیح یار، تجھے ابر کا واسطہ۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، کب تک اپنے آنسوؤں کو روکتا؟ آج پھر سے دوسری بار اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اپنا اسے چھوڑے جا رہا تھا، وہ کیا کرتا؟ اس کے دماغ کی نسیں پھول رہی تھیں، دماغ سن ہونا شروع ہو چلا تھا، جبکہ آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا سا چھانے لگا تھا، شاید وہ دوا لینی بھول چکا تھا اور یہ اسی کا اثر تھا۔ ایک اور بات، اسے بہت سی بری نظروں سے محفوظ رکھنا، اگر میں نہ رہا تو اسے اپنی سرپرستی میں لے لینا، ورنہ یہ زمانہ اس کی مسکراہٹ چھین لے گا، مگر میں اسے ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور سن، اب آ جانا واپس، میری امانت تیرے حوالے۔ وہ بول رہا تھا اور ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر سامنے سے سینے کے بیچوں بیچ پیوست ہوتی گولی کے ساتھ اس کے منہ سے ایک زوردار سی کی آواز نکلی تھی۔ نو نو ازمار! چیختے بلکتے وہ پھٹتے سر میں اٹھتی ٹیسوں پر دونوں ہاتھوں میں موبائل بھینچتے اپنے سر کو دبانے لگا، جبکہ اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا تھا کہ ایک دم سے اندر آتے وجود نے تڑپتے اس کی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی حالت پر بے چینی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا، مگر تب تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا کہ وہ تڑپتا اسے ہوش دلانے لگا۔ ازمار! وہ تڑپتے گہری نیند سے اٹھی تھی اور بنا اپنے دوپٹے کے بکھرے حلیے میں ایسے ہی ننگے پاؤں اپنے بیڈ سے اترتے وہ باہر کو بھاگی تھی۔ اس کا دل خوف اور دہشت سے لرز رہا تھا، جبکہ آنکھوں کے سامنے جھلکتا ازمار خان کا چہرہ وہ کوئی پاگل سی محسوس ہو رہی تھی اس وقت، جسے الہام ہو چلا تھا کہ وہ شاید اسے چھوڑ کے دور جا رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اسے اپنے پاس، اپنے سامنے۔ کہاں جا رہی ہو ریشمے؟ اسے دوپٹے کے بغیر پاگلوں کی طرح بنا چپل کے ننگے پاؤں بھاگتا دیکھ کر علیشہ تڑپتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں میں تھام چکی تھی، مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ اس کا دل درد سے بلبلا رہا تھا، آنکھیں متورم ہو کر سوج رہی تھیں جن میں اس کا عشق جھلکتا پاگل کر رہا تھا اسے۔ ازمار کے پاس جانا ہے مجھے، وہ روتے چیختے بولی تھی، جبکہ اس کی حالت بگڑنے لگی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ خاموش فضا میں اس کی دل دوست چیخوں کی آواز نے الگ سا وحشت ناک ماحول برپا کر دیا تھا۔ لیشے چھوڑو مجھے، جان سے مار دوں گی میں ورنہ تمہیں، کہا نا کہ جانے دو مجھے، ازمار بلا رہا ہے مجھے۔ بے تحاشا روتے وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی تھی کہ لیشے سنتی لب بھینچ گئی۔
पूरी हवेली के अफराद अचानक से होती इस चीखों पुकार पर दौड़ते हुए वहाँ इकट्ठे हुए थे। अपने सामने ही उस कांच की सी गुड़िया की बिखरी हालत पर कई सहम चुके थे तो कई हैरान होते उसे देख रहे थे, जबकि एक जानिब स्याह जोड़े में खड़ी मूरो उस मासूम की हालत पर तड़प उठी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। वो चीखते उसका चेहरा नोचने लगी कि अचानक से एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे आन पड़ा और सबके बीचों बीच एकदम से उसका नाजुक सा सरापा लरसते हुए जमी बोस हुआ था। बेरौनक सी वीरान सी हो चली थी जिंदगी। अब तो आंसू भी जाने कब के आंखों से बहते खुश्क हो चुके थे। हर सू फैला एक अजीब वहशत ज़दा सा माहौल खामोश सा हो गया था। खान हवेली बिल्कुल बंजर वीरान सी इमारत दिखाई देती थी, जहां वो सब रहते हुए भी जाने कहाँ खो गए थे। अपना सरमाया, अपना लाडला अपनी आंखों के सामने मनो मट्टी तले दफन करते वो किस कलेजे से घर आए थे कि अब 2 दिन से उसके जाने के बाद सब एक दूसरे से अनजान हुए नजरें चुरा रहे थे। एक माँ की सिसकियाँ, चीखें, दिल लर्जा देने वाली आहें जैसे सबका दिल चीर रही थी। दिलावर खान क्या संभालते, जो खुद अपने जवान बेटे की मौत के सदमे से निढाल थे। दाजान समेत सबकी जुबानों पर कुफ्ल पड़ा था। ज़ारून खान, जिसकी छोटी छोटी सी बात पर धाड़ फिजा में गूंजती थी, वो खामोशी का बुत बन चुका था, जो हर किसी जज्बे से आरी हो चला था। घंटों खामोश फिजा को घूरता रहता था। उसकी बिखरती हालत पर वो खून के आंसू रोई थी, मगर क्या करती, कैसे संभालती उसे। उसका खुद का भी तो वो लाडला था, सोहाए की हर बात मानने वाला, उसका जासूस कहलवाने वाला इज़मार दिलावर खान आज सबको अधूरा करते चला गया था। और वो जो उसकी गैर मौजूदगी में कांटों पर लौटती थी, मगर वो खामोश थी। खुद भी पिछले 48 घंटों से बस यकटुक फिजा को घूरते वो बिखरे हुलिये में एक ही जगह पर जामिद बैठी थी। रेशमे बेटा कुछ खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुसलसल उसे आवाज़ें देती। वो आंसू रगड़ते सूजी सुर्ख आंखों से उसे उस हाल में देखती अजियत की गहराइयों में उतरती थी। रेशमे उसे झंझोड़ते बाजू से खींचते अपने सामने करती। वो जब्त से निचले होंठ को दबाते खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगी। खाना खा लो, उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाते वो रोटी का निवाला बनाकर उसके सामने करते बोली थी, मुझे नहीं खाना मोरू, अभी इज़मार आएगा तो उसके साथ खाऊंगी। उनके हाथ को थामते वो समझाने वाले अंदाज में बताकर हल्का सा मुस्कुराई थी, जबकि दुखते सर को वो दोबारा से दीवार के साथ टिका गई। वो अभी नहीं आ रहा, उससे बात हुई है, वो कह रहा है कि कल आएगा, और तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हें इस हाल में देखे। उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामते वो खुद पर काबू ना पाते रोते हुए बोली थी, कितना पुरसकून, कितना अच्छा था सब, और एकदम से सब बदल गया था। क्या दोबारा से वक्त दोहराया जा रहा था? क्या एक और मोरू दोबारा से जन्म लेने वाली थी? वो सोच कर ही तड़प उठी थी। उस नाजुक से वजूद को खुद में छुपाने लगी, जैसे उसे हर किसी से बचाना चाहती हूँ। मोरू बोतोताई कहती है कि मैंने मार दिया अपने इज़मार को। वो कह रही थी कि वो मर गया। सुर्ख सूझी आंखों में ढेरों अजियत समोए वो मोरू के हाथों को थामते हुए बोली थी कि वो उसकी अजियत को महसूस करते लब भींच गई। उन्हें बताएं आप जाकर, मेरी बात नहीं सुन रही वो। उन्हें बताएं कि वो वापस आएगा, अभी वो मेरे लिए पाजेब लेने के लिए गया है। आप उन्हें बताएं ना। उसने कहा था कि मेरा इंतज़ार करना, और मैं उसका इंतज़ार करूंगी। वो कैसे जा सकता है भला? ये देखें, महसूस करें, ये देखें, यहाँ धड़क रहा है ना वो बेचैन सी मुसलसल रोने से बैठी आवाज़ में एकदम से मोरू का हाथ पकड़ते अपने सीने पर दिल के मुकाम पर रख गई। देखें, ये धड़कनें चल रही हैं ना, क्योंकि मेरा इज़मार बसता है इनमें। आपको पता है ना, वो कहता है कि मोहब्बत हो तो भुला भी दूँ तुमको। तुम तो इज़मार खान का इश्क हो, तुम्हें कैसे चाहना कम कर दूँ, कैसे तुमसे दूर चला जाऊँ मैं। वो बोलते जाने किस अजियत की इंतहा पर जा पहुंची थी कि एकदम से वो लरसते वजूद से खौफ से लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गई। उसका जिस्म साकित पड़ गया, जैसे उसकी सांसें बाकी ना बची हों। वो एकदम से उठती बुरी तरह से तड़पते चीखने लगी, वो झूठ बोलता है, मुझे छोड़कर चला गया।
یہ دیکھیں میری آنکھوں کے سامنے وہ خاموش لیٹا ہے۔ اسے بولیں کہ اٹھے، ابھی اٹھ کر دکھائے مجھے۔ لیشے تم بولو نا، دیکھو کیسے چپ لیٹا ہے، اسے بولو اٹھے۔ تم تو بہن ہو نا اس کی، وہ بہت محبت کرتا ہے نا تم سے۔ مان دروازے کے پاس کھڑی لیشے جو اس کی پاگلوں کسی حرکتوں کو دیکھ کر بری طرح اپنے ہونٹوں کو کچل رہی تھی، اچانک سے وہ ریشمے کے پاس آنے پر تڑپتے اسے دیکھ کر خود میں بھیج گئی۔ لیشے تم بولو نا اسے اٹھ جائے، میں اب تنگ نہیں کروں گی اسے، بنا بتائے باہر نہیں جاؤں گی۔ وہ اسفند لالا کو بھی منع کر دو، مجھے مشین نہیں چاہیے، میرے ازمار کو ایسے بال ہی پسند ہے میرے، مجھے کیری بھی نہیں کھانی، میں اس کی ہر بات مانوں گی، کبھی ضد نہیں کروں گی، تم بولو اس سے لیشے۔ وہ چیخ رہی تھی بری طرح سے، اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتے وہ ایک دم سے اپنے چہرے پر تھپڑ برسانے لگی کہ اچانک ہوتے وہ اس حادثے پر سب بوکھلا گئے تھے۔ سہائے، علیشا اور مورو تینوں پھیلی آنکھوں سے اس جنونی سی ہوتی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے کہ ایک دم سے اسے بڑھتے واز اٹھاتے اپنے سر پر مارنے کی کوشش کو بھانپتے وہ تینوں بھاگ کر اس کے پہنچی تھی، جسے قابو کرنا اب شاید ہی کسی کے بس میں تھا۔ ازمار وہ ایک دم سے اس کا نازک سا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے، سن ہوتی لرزتی وہ تینوں کی باہوں میں جھول گئی، جو خود اذیت اور قرب میں گھری ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ اگر دیتا خدا کچھ اختیار کا معجزہ مجھے، میں اپنے ہاتھوں سے اسے اپنے مقدر میں لکھتا۔ یہ جام خانوں کی بربادی کے نام، دیکھا کیسے ایک تیر سے دو نشانے کیے ہیں میں نے، ایک طرف ازمار خان اس دنیا سے گیا تو دوسری جانب زارون خان بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اب ہم اپنی منزل کے اور قریب ہو گئے ہیں۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس قدر کیوں پریشان ہیں آپ؟ خاموش بیٹھے مغل کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا کہ وہ سنتا لب بھینچتے اپنا چشمہ درست کرنے لگا۔ دشمن کو کمزور سمجھنے والا انسان ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے، اور ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اس وقت وہ بھوکے شیر کی مانند ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچیں ان کے ہاتھ کہیں اور پہنچانے ہوں گے، اور یہ سب کام کیسے ہوگا یہ تم اچھے سے جانتے ہو سب۔ زہر خن سی مسکراہٹ سجائے وہ نفرت سے سوچتے دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا کہ وہاں موجود دونوں نفوس سنتے سر میں ہاں ہلا گئے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اب ان میں کوئی سکت باقی بچی ہے کسی سے مقابلہ کرنے کی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ان میں سکت ہے جینے کی یا پھر ازمار خان جاتے جاتے ساتھ ہی لے گیا۔ بھرپور قہقہا لگا تھا۔ چودھری مسکراتے تنفر سے بولا، ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر اسے مارنا ہی تھا وہ تو ویسے ہی بریک فیل ہونے کی وجہ سے مر جاتا، پھر گولی کیوں ماری اسے؟ کب سے دل میں اٹھتے اس تجسس سے پریشان ہوتے وہ آخر پوچھ ہی بیٹھا تھا کہ مقابل گہرا مسکرایا اس کی بات پر۔ وقت کے ساتھ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کس وجہ سے کیا میں نے، ابھی بس انجوائے کرو تم سب۔ سامنے لگی تصویر کی جانب دیکھتے مغل نے ہاتھوں میں موجود گلاس پر گرفت مضبوط کرتے کہا کہ سب نے اس کی طرف ناسمجھی سے ہی بس دیکھا۔